बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनी तौर पे आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे तजर्बात ज़िंदगी में देखे होंगे कि कोई एक पीर साहब या कोई ऐसे आलिम मौजूद होंगे आपके इर्द गिर्द या आपके तजर्बे के अंदर कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जाके अपनी दुआएं और हाजात कबूल कराते होंगे, और उनके ख़्याल के मुताबिक यही वो जगह है कि जहाँ पे दीन दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन तौर पे मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे कि उसी जगह पे जाकर उन्होंने मायूसी का इज़हार किया होगा कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे इतने लोग क्यों आते हैं, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी कोई हाजत पूरी नहीं हुई, मेरी कोई दुआ पूरी नहीं हुई, ना ही ये जो साहब हैं मेरे दिल को लगे हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे मौजूद हैं जो भूत या जिन्नात के ऊपर अपना एक यकीन रखते हैं कि हाँ, ये सिर्फ़ ना सिर्फ़ के किताबी तौर पर इसका ज़िक्र किया गया है, बल्कि ये वाकई ही एक ऐसी मखलूक है जो दुनिया में मौजूद है, और ये किसी न किसी तरीके से हमें अफ़ेक्ट करती है या करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही आपने बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जो इस तरह के ख़यालात या एतक़ादात जो उनसे जिन्नात के वजूद के मुतल्लिक़ है, इसका ठट्ठा या मज़ाक उड़ाते होंगे और ये सोचते होंगे कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि जो जिन्नात के वजूद जो कभी किसी को नज़र ही नहीं आते, इस पे यकीन रखते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है या ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से बाज़ लोगों का किसी चीज़ के ऊपर यकीन बनता है और बाज़ लोगों का किसी चीज़ पे यकीन नहीं बनता, ऐसी जगहों पे या ऐसे एतक़ादात पे जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद या एक मुनासिब तादाद उस पे यकीन कर रही होती है। मेरे ख़्याल के मुताबिक बहुत बड़ी चीज़ जिसको हमें समझने की बहुत शदीद ज़रूरत है, ख़ास तौर पे फ़ी ज़माना जिसके अंदर दिन ब दिन चीज़ों में तब्दीली हो रही है, नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कम्पिटिटिव किस्म का एक इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि जो हमारे अकायद और नज़रियात और एतक़ादात के ऊपर ऐसी ज़रब लगा रही है कि हम थोड़े बहुत परेशान भी हो रहे हैं कि अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका नाम अक़ीदा है, या इसको आप आसान ज़ुबान में यकीन भी कह लीजिए। अक़ीदा एक ऐसी चीज़ है कि जो चाहे तो अपने पीर को उड़ता हुआ देख ले, और अगर चाहे तो उड़ते हुए परिंदे को भी ज़मीन पर बैठा हुआ मान ले। तो यानी कि बहुत सारे हमारे एतक़ादात या नज़रियात ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो हमारे एतक़ाद की बुनियाद के ऊपर जब हमें नज़र आती है तो हमें उससे मुतल्लिक़ा जो अक़ीदा है या फ़ेथ जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उनसे हमें मुंसलिक नज़र आती है। इस पे अगर सोचा जाए तो कैसी क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से बाज़ लोगों का अक़ीदा बनता है और बाज़ लोगों का अक़ीदा नहीं बनता। मेरे ख़्याल के मुताबिक जितनी मैंने अभी थोड़ी बहुत रिसर्च की है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि दिमाग की एक ख़ास कारकर्दगी है, जिसकी वजह से अक़ीदे का बनना या ना बनना का फ़ैसला होता है। जी हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि अक़ीदे के बनने के लिए सबसे पहले हाजात या दुआओं या ख़यालात का पूरा होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक ही जगह के ऊपर बाज़ लोगों के एतक़ाद के मुताबिक उनके हाजात पूरी हो रही हैं और बाज़ की पूरी नहीं हो रही। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि एक ही पीर साहब हैं, उनके पास लोग जाते हैं, वो एक ही बात सुनते हैं, वो एक ही वज़ाइफ़ लेते हैं, वज़ाइफ़ की तरतीब भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी उन वज़ाइफ़ के पढ़ने के बाद उनकी हाजात पूरी होती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाजात उन वज़ाइफ़ को पढ़ने के बावजूद पूरी नहीं होती। यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ही पीर साहब या एक ही जो शेख हैं, उनकी वजह से या उनकी पर्सनैलिटी या उनके वज़ाइफ़ की वजह से बाज़ लोगों का खुदा पे यकीन और एतमाद मज़बूत हो रहा है, और बाज़ लोगों का एतक़ाद जो थोड़ा बहुत मौजूद भी था वो भी ख़त्म होता जा रहा है।
میری سمجھ کے مطابق اس ساری بحث کا یا اس ساری چیز کے دو حصے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جس کے اندر ہمارے ذہنوں میں جو یہ خیالات یا نظریات ہوتے ہیں شیخ کے متعلق، نبی کے متعلق، دیوی دیوتاؤں کے متعلق، یا اسی طریقے سے حاجات کی یا ضروریات زندگی پوری ہونے کے متعلق، ہم کامن تھریڈ پہ کہیں نہ کہیں اکٹھے سارے کے سارے ایک ہی طرح کی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا کارل جونگ کی، جو 20ویں صدی کے آغاز میں تقریباً فرائیڈ کے زمانے کے ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں۔ انہوں نے دو ایسے نظریات پیش کیے جو ہمیں عقیدے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی مدد دے سکتے ہیں۔ ایک ان کا نظریہ کلیکٹیو انکانشیس کا تھا اور ایک آرکٹائپ کا تھا۔ کلیکٹیو انکانشیس یا اجتماعی شعور ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کے مطابق کارل جونگ کا کہنا یہ تھا کہ ہم تمام کے تمام جو انسانی سپیشی ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ لاشعوری طور پہ ایک لاشعوری پول سمجھ لیجئے یا ایک اکٹھا سمندر سمجھ لیجئے کہ جہاں پہ جا کے ہم سارے کے سارے انکانشیسلی ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں، اور اسی لاشعور کے اندر آرک ٹائپ کی صورت کے اندر کچھ ایسے نظریات ہیں ہمارے جو ہم سب کے کامن ہوتے ہیں، جیسے عام سے نظریات، ماں سے محبت، وطن سے محبت، عزت اور بے عزتی کا خیال، جنات کے اوپر یقین رکھنا، دیو مالائی کہانیوں پہ یقین رکھنا، انہونے کو ایکسپیکٹ کرنا، یا معجزات یا کرامت کے متعلق یہ سوچنا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام وہ آرک ٹائپس ہیں جو ہمارے انکانشیس میں موجود ہیں، اور کلیکٹیو انکانشیس یعنی کہ انسانوں کے اجتماعی شعور کی وجہ سے وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں پہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر کے جمع ہیں۔ اب یہاں سے ہم عقیدے کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ نارملی سمجھا جاتا ہے کہ فیتھ یا عقیدہ ایک بلائنڈ بات ہے، یعنی کہ ہم اکثر لام آپ نے سنا ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فیتھ بلائنڈ ہوتا ہے، یا بلائنڈ فیتھ کے تحت ہم خاص طور پہ روحانیت یا ریلیجن میں چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے صحیح طور پہ یا غلط طور پہ اس کا جو دماغی میکنزم ہے، جب تک اس کو اپروو نہ کرے وہ اس کو اپنے یقین یا عقیدے کا حصہ نہیں بناتا۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فیتھ یا یقین یا عقیدہ بھی ایک قسم کا ایویڈنس بیس بھی ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ثبوت اس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ عام سائنسی ثبوتوں سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم وہی اپنی مثال لیتے ہیں اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بھی ایویڈنس بیسڈ ہی ہوتا ہے، کہ اگر ایک پیر صاحب کے پاس کوئی بندہ گیا، اس نے وظائف لیے، ان کی بات سنی، تو اگر اس کی خواہشات یا حاجات پوری نہیں ہوں گی تو اس کا عقیدہ نہیں بنے گا، لیکن اگر اس کا عقیدہ بنانا ہے تو اس کی دیٹ مینز کہ وہ چیزیں وظائف پڑھنے سے وہ فائد یا وہ چیزیں اس کو ملیں گی تو وہ اس طرح راغب ہوگا یا اس کے اوپر پکا ہوگا۔ دیٹ مینز کہ اس کے عقیدے کو پورا کرنے کے لیے حاجات کا پورا ہونا اصل میں ایک ایویڈنس ہے، یا اس کے دماغ کا وہ سکون کی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو مانے گا، وگرنہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ ہاں، اس کے متعلق جب ہم کلیکٹیو انکانشیس یا آرکیٹائپ کے متعلق سوچتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں بڑی ڈیفرنٹ سی ملیں گی۔ ایک، بہت سارے لوگوں کا کسی بھی جگہ پہ جا کے عقیدہ بن جانے کی وجہ خواہشات کا پورا ہونا یا وظائف کا افادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب وظائف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مینٹلی وہ بہت زیادہ فوکس، ڈٹرمنڈ اور کنسسٹنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وظائف کی صورت کے اندر ان کے اندر ایک خاص تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ دل جمی سے، غور سے، روز یا ایک مخصوص وقت پہ یا کسی بھی وقت پہ بلا ناغہ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیٹ مینز کہ جو سب سے پہلی چیز بندہ وظائف سے سیکھتا ہے وہ ریگولیرٹی اور کنسسٹنسی ہے، یعنی کہ باقاعدگی اور بلا ناغہ۔ یہ ایک ایسی ہیبٹ انسان کے دماغ میں ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب وہ کہ ایک چیز کو بار بار ایک مخصوص وقت میں یا روزانہ کسی بھی وقت کے اندر بار بار کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کی برین کی جو سٹرکچر ہے وہ ارینج اور پروسیس ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ دیٹ مینز کہ اس کی جو وہ انتشار شدہ خیالات تھے، اس انتشار کے اندر فوکس
یا مرکزیت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرکزیت کی وجہ سے وظائف اس کی طبیعت کے اندر آہستہ آہستہ یہ تبدیلی لاتے ہیں کہ ان وظائف یا ان عبادت کی جو سی چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ، سکون اور اس کنسسٹنسی کے اوپر آتا ہے کہ اب وہ جو کام بھی کرے گا وہ ریگولر کرے گا، وہ کاموں سے بہت جلدی اکتائے گا نہیں، بلکہ ان کو باقاعدگی سے کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کو بظاہر یہ لگے گا کہ یہ سارا کا سارا مینٹل ورک ہے، اس مینٹل ورک کی وجہ سے عقائد بنے ہیں اور اسی مینٹل ورک کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ ہوا ہے، یا مینٹل ورک کو ڈسٹرب رہنے کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو ایک نفسیاتی چیز بھی کہیں گے۔ ہاں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وظائف کا یا عقیدے کا جو اثر ہے دماغ کے اوپر یا انسانی شخصیت کے اوپر، وہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ وہ سوڈو نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اصل میں وظائف کے اندر یا اس دعا کے اندر یا اس ریلیجس پریکٹسز کے اندر کچھ بھی موجود نہ ہو، لیکن بار بار کرنے کی وجہ سے اس کے پازیٹیو افیکٹ آئے۔ اس کے لیے ہمارے سائنس کے اندر ایک چیز بولی جاتی ہے پلیسبو افیکٹ۔ پلیسبو افیکٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی آپ کو کوئی میٹھی دوائی یا پاؤڈر کہہ کے دے دے کہ یہ سر درد کی دوائی ہے یا اس سے ٹانگ کی درد ٹھیک ہو جائے گی یا دماغ تیز ہو جائے گا، حالانکہ اس دوائی کے اندر ایک سادہ پاؤڈر کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن کیونکہ آپ ایک یقین سے جب وہ چیز کھائیں گے تو آپ کا دماغ اس کی ساری ٹرانسمیشن اس طرح کی کر دے گا کہ اس ٹرانسمیشن کے تحت آپ اس کو فوکس ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے میرا ماننا یہ ہے کہ وظائف یا کسی شیخ یا کسی عالم کی باتیں پلیسبو افیکٹ کا بھی کام کرتی ہیں، لیکن میری ہی تحقیق کے مطابق اور میرے ذاتی اور بہت سارے دوستوں کے تجربات کے مطابق میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں، پلیسبو افیکٹ کے علاوہ بھی بعض دفعہ کسی شخصیت، کسی روحانی شخصیت کی جو اسپرچل پاور ہے، وہ آپ کے برین کی ارینجمنٹ کے اوپر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ بالکل اس طرح جس طرح پہلے میں نے کہا کہ برین زیادہ ایکٹیو، فوکس اور فنکشنل ہو جاتا ہے، ان پیر صاحب کی یا ان شیخ صاحب کی وہ چیزیں فوکس بھی ہو جاتی ہیں۔ دیٹ مینس کہ ابھی تک ہم نے یہ بات کی کہ دونوں چیزیں ممکن ہیں عقیدے کی صورت کے اندر کہ پلیسبو افیکٹ ہو، یعنی کہ اصل حقیقت کچھ نہ ہو، آپ کے برین نے پریپیئر کر لیا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جینوئن اسپرچل پاورز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو پھر یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک عام انسان کے ہوتے ہوئے کیسے یہ پتہ چلے گا کہ جب ہم کسی شخصیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیا یہ صرف اور صرف ایک پلیسبو افیکٹ ہے یا واقعی کوئی روحانیت اس کے اندر استعمال کر رہی ہے۔ میرے سے جب بھی یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں تو میرا بڑا آسان سا اس کا ایک کیلکولیشن ہے، یا میں نے ایک میئرمنٹ کی ہے پچھلے 20-25 سال کے تجربے کے بعد۔ ہر وہ بندہ جو کسی بھی مذہب کے، میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مذہب کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کے دنیاوی کام بہت اچھے ہو رہے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس پیسہ، دولت، شہرت سب کچھ آ گیا ہے، لیکن وہ ایز اے پرسن امپروو نہیں کر سکا، تو وہ بندہ وہ ہے جو پلیسبو افیکٹ کا شکار ہے۔ جو بندہ اسپرچول پاور کے تحت تبدیلی لائے گا، اس کی ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ تبدیلی آئے یا تھوڑی کم آئے، لیکن ایز اے پرسن وہ بہت امپروو ہو جائے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیسے کہہ رہا ہوں؟ اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے اندر اٹ از گائیڈڈ بائی دا گاڈ، یعنی کہ خدا کی طرف سے یا نیک ہستیوں کی طرف سے یہ ہدایت یا یہ اسپرچول جو سپورٹ ہے آتی ہے۔ تو اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صحیح العقیدہ صحیح جگہ پہ بغیر پلیسبو افیکٹ کے روحانیت کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کا جو صاحب روحانیت ہے جس سے آپ اٹیچ ہو کے آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، وہ آپ اس کے ساتھ اسپرچولی اس طریقے کے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کی جو اچھی چیزیں ہیں اور بہتر چیزیں اخلاقیات کی، وہی آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس کو ہم بعض دفعہ پنجابی جو ان سے مصروں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ سدو نمی ہن دیدو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی۔
دیٹ مینس کہ دو شخصیات جب روحانی طور پر ایک جیسی بننی شروع ہوں اور اس کا مظاہرہ یہ ہو کہ ایک بندہ جو ہو سکتا ہے اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر یا شرعی طور پہ ایک بہتر شخصیت نہیں تھا، وہ کسی روحانی شخصیت کے ساتھ ملنے کے بعد جب اس کے اندر ایک خاص قسم کی بہتر انسان کی تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں تو دیٹ مینس کہ یہ اس کا پلیسبو افیکٹ نہیں ہے۔ پلیسبو افیکٹ کے اندر آپ کو بظاہر ایک جادوگری تو مل جائے گی لیکن اچھی شخصیت نہیں ملے گی۔ لیکن بہرحال آج کی بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ابتدائی طور پہ آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں کہ جون سی بھی چیزیں ہیں خاص طور پہ عقیدے سے ریلیٹڈ، یہ اس کو متعلق کہنا کہ یہ بلائنڈ ہوتا ہے، ایویڈنس کے بغیر ہوتا ہے، بغیر کسی مناسب تجربے کے ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں کم علمی کی بات ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان بیوقوفوں کی طرح بغیر فائدے کی جگہ پہ، بغیر اس کو تبدیل کیے ہوئے جگہ پہ نہیں جڑتا، چاہے اس کو پلیسبو افیکٹ ہو رہا ہو اور چاہے اس کو جنون روحانی افیکٹ ہو رہا ہو۔ دونوں صورتوں میں انسان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے کا اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ آئے، اور یہ ایک ٹو فرو مومنٹ ہے، یعنی کہ عقیدہ آپ کی تبدیلی لائے گا اور تبدیلی لانے کی وجہ سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔